औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आज यौम फ़लस्तीन मनाया गया और सरकारी सतह पर बाकायदा ऐलान किया गया कि आज मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा, जिसमें वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन में जो मुसलसल बर्बरियत हो रही थी, जो मज़ालिम हो रहे थे और जो अक्सर हर साल देखने में आता है कि यौमुल कुद्स के बाद ये सूरत हाल फ़लस्तीन में देखी जा सकती है, मस्जिद अक्सा के अतराफ़ देखी जा सकती है कि मज़ालिम अपने उरूज पर, अपने जोबन पर पहुँच जाते हैं। लेकिन एक बात आज वज़ीर आला सिंध साहब ने कही जिससे मैं कहीं ना कहीं मुत्तफ़िक दिखाई देता हूँ। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आला सिंध साहब ने आज फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी था कि मस्जिद अक्सा के अंदर आग लग गई थी और जब उसके दौरान मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई और मुस्लिम उम्मा ने इजराइल पर जोर डाला कि वो सही मानों में इस बात की वजाहत करे कि आग कैसे लगी, तो इजराइल भी वजाहत देने पर मजबूर हुआ था। लेकिन आज धड़ल्ले से, अगर सही मानों में फिरौने वक्त बेंजामिन नेतन्याहू धड़ल्ले से एक बात माजी में कर रहा था कि एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहेगा, तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर मुस्लिम हुक्मरानों और जितने लोग इस वक्त मुस्लिम हुक्मरान होने के बावजूद भी इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं, उनके मुंह पे वो जन्नाटेदार तमाचा था कि उनको सही मानों में इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि अब उनके ममालिक और उन कंट्रीज जिन्होंने इजराइल को तस्लीम कर लिया है, 14 तपक रोशन होने का वक्त हुआ जा रहा है। क्योंकि ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमारी नाकामी है, मुस्लिम उम्मा की नाकामी है कि 57 ममालिक का इत्तेहाद बनाने के बाद और सो कॉल्ड मुस्लिम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिपह सालार कहलाने वाले शख्स को भी उसका सिपह सालार बना देने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब अगर मैं मुल्क की सियासत की बात करूं, क्योंकि फ़लस्तीन में अब जंगबंदी हो चुकी है, सब लोग ये बात जानते हैं। 11 रोज़ बाद हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया और जंगबंदी हो गई। अब ज़रा मुल्क की जंग के हवाले से बात करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब आज बड़ी बेहतरीन बात कर गए। कहते हैं कि नैब ने बड़ों पर हाथ डाला, इसलिए करप्शन पर काबू पाने में नाकाम रहे। और दूसरी जानिब कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी और उनकी हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात अब पैदा हो रही हैं या पैदा की जा रही हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं। पैदा हो रही हैं तो वो ऑपोजिशन का काम था, लेकिन अगर पैदा की जा रही हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अब शमूलियत देंगे और वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जो 3 मार्च 2016 को कराची में देखा गया कि एक लीडर ने आके ऐलान जंग किया दूसरी सियासी जमात के खिलाफ और बाद में दूसरी सियासी जमात से लोग टूट टूट कर उनकी तरफ आना शुरू हो गए। यही सूरत हाल अब जहांगीर खान तरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान देखने में आएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है शमशाद अली सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया शमशाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शमशाद भाई, पहले तो मैं चाहूँगा, आज यौम फ़लस्तीन है और आज यौम फ़लस्तीन मनाया भी गया है, क्या कहेंगे सर इस मज़ालिम के ख़िलाफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे ज़्यादा आज की जो अहम ख़बर है और इत्मीनान बख्श है तमाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जंगबंदी हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये कि जो बच्चों को मारा जा रहा था, घरों को उजाड़ा जा रहा था और जिस तरह से ज़ालिमाना तरीके से बमबारी हो रही थी गज़ा के इलाके में, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बंद हुई। और मेरा ख़्याल है कि उसमें किसी हद तक पाकिस्तान का भी बड़ा अहम किरदार रहा है इस काम को करने में। और ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और तुर्की के और सूडान के, इन्होंने मुश्तरका इक़लाह अमल बनाया और जाके फिर यूएनओ में आपने स्पीच भी सुनी हुई, शामिद कुरैशी साहब की अच्छी स्पीच थी। तो उसके बाद फिर एक प्रेशर बिल्ड हुआ और जो अच्छा खासा हुआ। और अगर आज की आपने देखा वाशिंगटन पोस्ट की जो हेडिंग है वो जो बाइडेन ने बाकायदा नेतन्याहू को एक तरह से धमकी दी थी, बल्कि उसने लिखा है कि जो बाइडेन वार्निंग नेथन डी एक्सिक्लेट टुडे
ناٹ ٹمارو ٹوڈے. تو یہ اس کے بعد میرا خیال ہے یہ، کیونکہ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے ہم تو بمباری روکیں گے نہیں، ہم تو چلتی رہے گی. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے. یار آپ نے بھی ذکر کیا 57 ملک ہیں، 56 ملک ہیں. 1969 میں جب یہ جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو بڑے یاد رکھتے ہیں کہ عرب اسرائیل جنگ. جی. اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے بہت ہی چھوٹا سا ہے. مسلمانوں کی آبادی دنیا میں اس وقت تقریباً 1.5 ارب کے قریب. جی بالکل. اور اگر پوری دنیا کے یہودی بھی ہم شامل کر لیں تو 3-4 میکسیمم 5 کروڑ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. صحیح. لیکن یہ کہ وہ کس بہادری سے وہ لڑیں. آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت جارڈن تھا، سیریا تھا، مصر بہت زیادہ اس کے اندر انوالو تھا. اور وہ جب وہ جنگ اسرائیل جیت گیا، 6 دن لڑائی ہوئی تھی غالباً، آپ کو یاد ہوگا. 6 دن کے بعد اس وقت کے جو ان کے وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اب کوئی عرب ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. تو ابھی تک تو یہی سلسلہ چل رہا ہے. بجائے اس کے کہ عرب آنکھ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے تو سفارتی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے ہیں، جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ گری ہوئی حرکت ہے. کہ سب کو پتہ ہے کس طرح سے ظلم کرتا ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر، اور کس طرح سے بچوں کو مارتا ہے، اور کس طرح سے بربریت پھیلا رہا ہے وہ. لیکن شمشاد بھائی ایک بات ہے کہ صحیح معنوں میں ہر سال دیکھنے میں آتا ہے کہ یوم القدس جو منایا جاتا ہے پاکستان بھر کے اندر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور اسی دن کے فوراً بعد سے بمباری سٹارٹ ہوتی ہے، جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور 10 سے 11 دن بعد جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے. یہ ہر سال یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. کوئی ایسا سال کیوں نہیں گزرتا سر کہ یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہ ملے؟ اس کی وجہ دیکھیں بالکل یہی ہے کہ امت مسلمہ کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن اتحاد ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اب دیکھیں ایک بڑی زبردست ہمارے پاس آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC جسے کہتے ہیں نا، وہ تنظیم بنی ہوئی ہے تمام اسلامی. اب اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس پہ، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ UNO کا اجلاس، اقوام متحدہ کا اجلاس بھی کل ہوا. لیکن OIC کا کوئی اجلاس کا پتہ ہی نہیں ہے ان کا. جناب ایک معمولی سا انہوں نے بس اجلاس کیا اور ختم کر دیا. اس پہ تو اسلامی سربراہی کانفرنس ہونی چاہیے تھی. اس مسئلے پہ اسلامی سربراہی کانفرنس سب کو مل بیٹھ کے کوئی ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کرے اس کے اوپر کہ بھائی یہ ہر سال ہمیں یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت دن بدن مضبوط اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے. صحیح. یہ آپس میں مقصد ہے کہ ایک بیان بازی تو کر سکتے ہیں. ایک میرا خیال وہ بیچارہ چھوٹا سا ملک ہے قطر، اس نے یہ ہمت کی اس دفعہ کہ اپنے سفیر کو واپس بلایا، ان کے سفیر کو واپس بھیجا، اور کوئی میرا خیال $50 ملین کا اس نے اعلان کیا کہ میں جو بھی وہاں پہ متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے. باقی سب تو خاموش ہیں. باقی جو ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جناب وہ مقصد ہے کہ بڑے صاحب کی طرف سے جب اشارہ آئے گا تو تب بولیں گے. تو جب تک یہ حالانکہ بہادری سے نکلنا چاہیے. اچھا دیکھیں یہ جتنی بھی حکومتیں ملتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حاکم اعلیٰ جو ہے وہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ مقصد آج لیکن شمشاد علی صدیقی صاحب ایک بات ایسی بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور پاکستانی آواز اٹھا رہا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطینی جو ہے وہ پاکستان کی راہ نہیں تک رہے، کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آج تک کشمیر نہیں چھڑا پایا، وہ فلسطین کی کیا مدد کرے گا؟ نہیں ظاہر ہے، نہیں یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن صرف میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ کوئی ایک کنٹری نہیں کر سکتی ہے. یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے اور وہ ایز اے نیشن اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب صرف پاکستان ہو یا صرف سعودی عرب ہو یا صرف ترکی ہو تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس پہ ایک مشترکہ لاہ عمل OIC کا فوری طور پہ اجلاس ہونا چاہیے. اچھا اب دیکھیں سیکورٹی کونسل کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس طرح سے اجلاس ہوا جی، کہ جو قرارداد پیش ہوئی تھی تقریباً سیکورٹی کونسل کے جتنے بھی ممبر تھے سب نے اس کی حمایت کی. صرف واحد امریکہ تھا، اس کی وہ کیا نکی ہلی نام ہے اس کا، وہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کے ویٹو کر دیا. تو اس پہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ بھائی یہ 56 ملک اقوام متحدہ میں رہنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. آپ نے تیمور کا بھی یاد ہوگا انڈونیشیا کے اندر جب ہوا تو فٹافٹ جا کے مسائل انہوں نے حل کر دیے. کشمیر کا مسئلہ اب یہ 73 مسائل میرا خیال شروع ہو رہا ہے وہ اسی جگہ قائم ہے، کیونکہ جہاں بھی کئی مسائل مسلمانوں کے آتے ہیں اقوام متحدہ خاموش ہو جاتی ہے، قراردادیں پاس کر دیتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا اس کے اوپر. اب کشمیر پہ تو قراردادیں موجود ہیں نا. شمشاد بھائی ہیومن رائٹس جو صحیح معنوں میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں، یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ کہاں سوتی رہتی ہیں سر؟ کیونکہ صحیح معنوں میں برما میں مظالم ہو جائیں وہ لوگ کچھ نہیں بولتے، شام میں ہو جائیں کچھ نہیں بولتے، عراق میں ہو جائیں کچھ نہیں بولتے، کشمیر فلسطین سب صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے، کہیں ہیومن رائٹس نہیں جاگتی. لیکن اگر پاکستان میں دہشت گردوں کو پھانسیاں دینا شروع کیے جائیں تو ہیومن رائٹس جاگ جاتی ہے. یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ہے سر؟ اصل میں وہ انہی لوگوں کی تو بنائی ہوئی ہیں، انڈر پریشر رہتے ہیں، وہی ممالک ہیں جنہوں نے ان کو بنایا. اب یہ اسرائیل کو کس نے بنایا؟ آپ کو یاد ہوگا اس پورا برطانیہ
برطانیہ نے سیٹل کیا ان کو جی صحیح. اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ 1969 جس کا میں نے ذکر کیا جب جنگ ہوئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک جہاز اترتا تھا اسلحہ لے کے اور دوسرا وہ چڑھتا تھا دوسرا آ جاتا تیسرا آ جاتا یعنی یو کے نے اور امریکہ نے اسلحہ کے انبار لگا دیے تھے وہاں. صحیح. ایسے تھوڑی ہارے مقصد ہے کہ وہ جو ہے نا اتنا اسلحہ پہنچایا انہوں نے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو آپس کے ہمارے اختلاف اتنے زیادہ ہے کہ ہم ایک جگہ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیسے مقصد جب تک کہ اس میں کسی ایک ملک کا نہیں ہے جب تک کہ پوری یہ OIC کا اس میں بڑا کلیدی عملی کردار ہے سر امپلیمنٹ جو قرارداد منظور ہو رہی ہیں پھر یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. صحیح. وہاں بھی بیان ہی صورتحال وہاں بھی یہی ہے نا وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں مودی کی حکومت ہو یا کانگریس بھی پس پردہ رہ کے کانگریس کی بھی وہی پالیسی ہے جو مودی کی ہے. صحیح. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کانگریس چاہ کے شاید بہتر کر دیں. نہیں میں سمجھتا ہوں ان کی تو ایک قومی پالیسی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت آ جائے انڈیا کے اندر وہ بالکل بھی تعلقات نہیں بہتر چاہیے. خاص طور پہ یہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے یہ تو بالکل اسرائیلی پالیسی پہ عمل پیرا ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کو کم کر دیا. جب فلسطین بنا تھا 80% مسلمان تھے وہاں. جی 20% وہاں یہودی تھے. لیکن اب دیکھیں آہستہ آہستہ اور یہ اس دفعہ جو جھگڑا ہوا یہ بھی تو آبادکاری پہ ہوا ہے. صحیح. مقصد وہ اپنے مزید آبادکاری کرنا چاہتے تھے اس پہ جھگڑا ہوا اس کے بعد پھر آپس میں اور یہی صورتحال کشمیر میں ہے. وہاں پہ اب وہ آہستہ ہندو آبادی جو ہے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اسرائیل کے اور ہندوستان کے. وہ ان سے بلکہ پوچھتے ہیں ان کے مشیر جو ہیں وہ وہاں کام کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو مارنا ہے. مسلمانوں کو بھی تو جاگنا چاہیے نا سر وہ کیوں ان سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. OIC ایک تنظیم ہے لیکن صحیح معنوں میں اتحاد نہیں ہے اسلامی ممالک کے اندر. یہ ایک بہت بڑی صحیح معنوں میں خلا پیدا کر دیا ہے اس صورتحال کے اندر. اسلامی ممالک صحیح معنوں میں خالد مقبول صدیقی صاحب MKM پاکستان کے کنوینئر ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی کے ایک اجلاس میں کہا کہ جب ہم مرمت کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو ہم مذمت پر اتر آتے ہیں. اور یہی صورتحال یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اگر ہم مرمت نہیں کر پاتے یا ہم مرمت کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تو ہم مذمت سے کام چلا لیتے ہیں. یہی کشمیر کے معاملے پر رہا اور یہی چیز فلسطین کے معاملے میں دیکھی گئی. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے میں ابھی شمشاد بھائی سے بات کروں گا. کافی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے ان کے لوگوں کی جانب سے اور جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے معلوم پڑتا ہے کہ صحیح معنوں میں جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے وہ اینٹی گورنمنٹ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھا ہے. جس دن ان کو جو ہے وہ گو ہیڈ مل گیا گرین سگنل مل گیا وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے. شمشاد صاحب کیا کہنا پسند کریں گے جہانگیر خان ترین صاحب PTI کے مصطفیٰ کمال ثابت ہو رہے ہیں؟ میرا خیال آج کی جو تازہ ترین خبر آ رہی ہے وہ تو یہ کہ مفاہمت ہو گئی ہے. اچھا. اور وہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کے ممبران نے پرائم منسٹر سے جا کے ملاقات کی. اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے ایک دفعہ مفاہمت لیکن بعد میں ہو گئی تھی. انہوں نے یعنی وہ تو نیشنل لیول پہ ہوئی نا. اچھا. کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ انہوں نے جو ہے شہزاد اکبر کو ہٹا کے انہوں نے کہا جی علی ظفر صاحب جو ہے نا ہم آپ کی انکوائری کریں گے. اور وہ ساری بلکہ علی ظفر کی سنا رپورٹ بھی تیار ہو گئی وہ ایک آدھ دن میں پرائم منسٹر کو پہ. اور آج کا جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں عثمان بزدار صاحب نے وہ جتنے بھی مخالفین تھے گروپ کے تمام لوگوں کو بلایا تھا. اچھا. اور ان کے وہ تمام مطالبات مان لیے جو وہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے باہر آ کے کہا جی بالکل ہماری مفاہمت ہو گئی اور بجٹ میں ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ایک اور یو ٹرن ہو گیا ہے PTI کی حکومت کی طرف سے. کیونکہ اگر آپ نے شروع میں عمران خان صاحب کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرپشن کی بہت بڑی وجہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہ جو ترقیاتی فنڈ ہیں یہ قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو جو یہ فنڈ دیے جاتے ہیں یہ رشوت ہے. یہ رشوت ہے جی. اور آج انہوں نے یہ تمام چیزیں مان لی. بزدار صاحب نے کہا جی اب تو ہم ترقیاتی فنڈ بھی دیں گے اب تمام چیزیں ان کو دیں گے اور جیسا یہ کہیں گے ویسا کریں گے. لیکن یہ ہے کہ باہر آ کے ایک چیز جو میں فیل کر رہا تھا کہ جب وہ باہر آئے انہوں نے کہا جی بالکل کام ختم ہو گیا لیکن گروپ ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا انہوں نے. اچھا. باہر آ کے جو لوگ آئے تھے مطلب ان کو بھی بھروسہ نہیں ہے ویسے عمران خان صاحب. ایسا لگا ہے کہ وہ ایک ایسا چیک دیا گیا ہے جس پہ ڈیٹ جو ہے وہ جولائی کی ڈالی انہوں نے. اچھا. تو وہ پتہ نہیں کیش ہوگا یا نہیں ہوگا. جی جی اگر باؤنس ہو گیا تو گروپ موجود رہے گا. چلیں ٹھیک ہے ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پر مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نعیم احمد اوان صاحب نے. بہت شکریہ نعیم بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. نعیم بھائی پہلے تو میں گفتگو کے آغاز میں چاہوں گا سر فلسطین سے آج یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے سر. سب جگہ احتجاج بھی ہوئے. لوگ کہتے ہیں جنگ بندی ہو گئی اب دن منانے کا مقصد نہیں ہے. حالانکہ جنگ بندی نہیں جب آزادی ہو جائے گی تب ہم یہ دن منانا بند کر دیں گے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سیز فائر کے لیے کوئی معاہدہ ہوا تھا لیکن آج اس کی بھی وائلیشن کی اسرائیل نے. آج پھر جمعے کی نماز میں
جو ہے وہ نمازیوں پہ تشدد کیا ہے, اس میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ تو ہے سب کے سامنے, لیکن ہمیں افسوس ہے اس وقت مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں, خاص طور پہ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ, یونائٹڈ نیشن, آپ بلیو کرو علی بھائی کہ ہم جانوروں پہ ہم ریزولوشن لے جائیں نا, تو جانوروں پر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈیسیجن دیتے ہیں, جانوروں پر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مسلمانوں پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آج حالات یہ ہیں کہ شام میں, چیچینیا میں, بوسنیا میں, دور نہ جائیں, آپ کے اپنے ملک کے اندر کشمیر کے جو حالات ہیں جو بنے ہوئے ہیں, کئی دفعہ ان کو ریزولوشن دیے کہ خدا کے واسطے اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے, جو ایشو ہے اس ایشو کے اوپر بات کی جائے, لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ ایشو یہاں پرابلم کیا ہے, کبھی بھی کسی بھی معاملات کے اندر کوئی بھی ایشو ہے, خاص طور پر ملک کی سلامتی ہو یا انٹرنیشنلی کوئی ایسی معاملات ہو, تو کم سے کم حکومت وفد جو ہوتی ہے وہ فوراً اے پی سی بلاتی ہے, تمام جماعتوں کو آن ورڈ لیتی ہے. یہاں پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں کروں گا, لیکن جو حالات ہیں وہ ہمیں ان حالات کو فیس کر رہے ہیں اس وقت. اے پی سی بلا کے جو لوگ اپوزیشن کے اندر ہیں, جو لوگ حکومت کے اندر ہیں, جو لوگ جن کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں بھی ہیں, ان کو سب کو آن ورڈ لے کے ہمارے سب کا ایک سمت ہوتی ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری نہ سمت نظر آ رہی ہے, نہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی پلاننگ نظر آ رہی ہے جس پر ہم یکجہتی کے ساتھ ایک ہو سکیں. آج میں خود بھی پروٹیسٹ میں جمعے کے میں موجود تھا. پہلے جو ہے وہ ایک جماعت کا تھا, پھر دوسری جماعت کا پروٹیسٹ تھا, پھر ہم نے بھی اپنا پروٹیسٹ وہاں ریکارڈ کیا. لیکن اس ٹائم پر ہمیں جماعتیں بن کے نہیں ہمیں فیس کرنا چاہیے یا فیس اپنا لانا چاہیے, ہمیں سب کو ملنا چاہیے, نکلنا چاہیے, ہم سب مل کے پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ رہی کہ چلیں جو ایشو وہاں بنا ہوا ہے, ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستان اور ان کی پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. جو پروڈکٹ یہاں بک رہی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اٹھائیں پروڈکٹ باہر اٹھا کے پھینک دیں, ہمیں پتہ ہے حکومت کے لیے بھی ایشوز ہوتے ہیں, سینسیٹیو معاملات ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان پاکستانی ہم ان کی پروڈکٹ جو ہے ان کو بائیکاٹ کر دیں, اور یہ ان کو ایک بڑا نقصان ہوگا. اور بات یہ کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو انٹرنیشنلی فورم ہے ان فورموں پہ بھی آواز اٹھائیں. یہاں تو وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ انجیکشن لگا کے ہورے نظر آتی ہیں. یہاں وزیر اعظم صاحب کا نہ کوئی اس وقت آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ہم کوئی کہیں کوئی بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا. 1990 کے اندر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جب حکومت تھی تو اس وقت اسرائیل, امریکہ اور انڈیا نے پلاننگ کی تھی پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے. ایک وہ عظیم لیڈر تھی, اور جب ہمارے اداروں نے ان کو بتایا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی فوراً یہاں سے ڈیلیگیشن انڈیا بھیجا, اور پاکستان کے اندر ہماری محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جو وزیر اعظم تھی, انہوں نے کہا کہ اگر غلطی بھی کی آنے کی تو اس کا سبق پوری دنیا کہ جو یہودی ممالک کے تمام لوگ اس کا جو ہے وہ سبق پھر سیکھیں گے. اور پھر یہاں امریکہ آیا, ان کی جسٹیفیکیشن دینے کا ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو ہمیں اس وقت ایسے حالات کے اندر ایک اچھی لیڈر کی ضرورت ہے, ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنلی فورم پہ بات کرے. طیب اردوغان بات کر رہا ہے, لیکن ہمارا والا جو ہے بس اللہ پاک ہدایت کی دعا کریں گے, اللہ پاک ہدایت دے. چلیں ٹھیک ہے, اب ذرا جہانگیر ترین صاحب کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فلسطین کے اوپر بات ہو گئی. جہانگیر ترین صاحب کا کیا لگ رہا ہے سر, کوئی ٹف ٹائم دینے والے ہیں؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے مفاہمت ہو گئی ہے, لیکن وہ لوگ بھی جو ہے وہ گروپ ختم کرنے پہ بضد نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, گروپ ہم ختم نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں شاید بھروسہ نہیں ہے. اصل میں یہ جو معاملات ہیں, یہ جو پلاننگ ان کی سٹارٹ ہوتی ہے جب یہ 2018 کے الیکشن میں جیت کے اور جیسے آ گئے مسلط ہوئے اس ملک پہ, تو 7 مہینے بعد انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے کہ 3 صوبوں نے تو ان کو آنے دیا, صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں نے ان کو آؤٹ کیا, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی. اور انہوں نے منصوبے کیا بنائے, کوشش کی کہ کسی طریقے سے آغا سراج درانی پہ ہاتھ ڈالیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور اس کو انہوں نے کیسز بنائے. پھر ان کو لگا خورشید شاہ کے اوپر جاتے ہیں, خورشید شاہ کے اوپر کیسز بنائے. پھر پتہ لگا کہ پوری پارٹی کو, جماعت کو جو چلانے والی ادی فریال تالپور ہے, اس پہ کیسز بنائے. اور یہ کیسز بنانے کا تسلسل یہ تھا کہ یہ فارورڈ بلاک بنانے کے چکر میں تھے. خدا تعالیٰ کا نظام ایسا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہمارا فارورڈ بلاک بنانے جا رہے تھے, دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے 22 MPs ان سے رابطے میں تھے. ہاں دعوے تو اس ملک کے اندر بات یہ بالکل دعویٰ ہوا تھا نا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر, بالکل ابھی بھی رابطے کے اندر ہیں, ابھی بھی کانٹیکٹس کے اندر ہیں. لیکن ایسے ان کے یا آپ کے, ان کے ایم پی ایم این او کی بات بتا رہا ہوں, ان کے ایم این اے آپ سے رابطے میں, ہمیں ضرورت کیا, یہ تو سارے ایم پی ہمارے پاس سے گئے ہوئے ان کے پاس, اور ان کے پاس اپنا کیا ہے. ان کے پاس تو جو ان کے پاس ہے وہ فہد چودھری جو یہاں سے گیا تھا سعودی عرب کے اندر, وہ شیخوں نے بھی کہا بھائی, گھڑی گھڑی شیخ دیکھ رہے تھے, اس نے پوچھا فہد چودھری نے, بھائی مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بولا تم کرائے بھی ملتے ہو کہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ آتے ہو, اسی ٹیبل پہ بیٹھتے ہو, اسی کرسی پہ بیٹھتے ہو. تو یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے, ان کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مانگے تانگے کی جو ہے وہ سواری پر سوار ہے, کسی ٹائم پر بھی جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا ان کو. تو جہانگیر ترین جو بیسیکلی اس نے جو کمانا تھا, جو ارن کرنا تھا, جس مقصد کے لیے جہانگیر ترین کو رکھا گیا تھا, وہ اس نے اپنا پرپس پورا کیا. اور وہ اب عمران خان کو سمجھ آئے کہ لازمی سی بات ہے, اس ملک کا نظام تو کوئی اور چلاتا ہے نا. اب انہوں نے اس کو ٹف ٹائم دینا ہے, تو یہاں سے شروعات ہوئی, ابھی دیکھو اینڈ کس طرف جاتا ہے ان کا. چلیں ٹھیک ہے, شمشاد علی صدیقی صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. شمشاد بھائی, ابھی کچھ دن پہلے
جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کراچی کے حقوق کے لیے باقاعدہ جد و جہد بھی کریں گے, ریلیاں بھی نکالیں گے اور حکومت کے خلاف, سندھ حکومت کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. کیا لگتا ہے سر, جماعت اسلامی بھی نکلی ہوئی ہے, ایم کیو ایم بھی نکلی ہوئی ہے, پی ٹی آئی تو چلیں ٹھیک ہے اس ڈیبیٹ میں شامل ہی نہیں کرتے, لیکن یہ دونوں جماعتیں نکلی ہوئی ہیں اور پاکستان ہاؤس میں اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ بھائی آپ, مجھے لگ رہا ہے یہ آج کا سب سے بڑا لطیفہ سنا دیا آپ نے کہ ایم کیو ایم نکل کے احتجاج کرے گی. احتجاج کہاں کرے گی بھائی جان, ان کو 2 منسٹری لے کے وہ انجوائے کر رہے ہیں, 3 سال ہو گئے. وہ سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتا ہے نا کراچی کا, وہ تو ہمیں کوئی گنتا ہی نہیں ہے صحیح. اچھا. اور آپ کی یہی ایم کیو ایم اور یہی اپنا سندھ کی پیپلز پارٹی یہ سائن کر کے آ گئے ہیں. ایم کیو ایم نے تھوڑا سا ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے جی کہ کراچی کی آبادی 1,60,00,000 ہے اور اس کے سائن کر کے آ گئے ہیں, اور وہ جو لالی پاپ پی ٹی آئی نے ان کو دیا وہ لے کے ہمیں آ کے سمجھا رہے ہیں, اور یہاں کے کہنے کہ اب جب ہم احتجاج کریں گے, یہ بالکل نہیں کر سکتے احتجاج. دیکھیں مجھے بتائیں جو مطالبات ایم کیو ایم کے ہیں, کوٹا سسٹم کا تھا, بہاریوں کو لانے کا تھا, پانی کا مسئلہ تھا, آج تک ایم کیو ایم نے, بلکہ صوبے کا بھی نام لگاتے ہیں نا, اب تو صوبہ بنائیں گے, کبھی کوئی ایک ہڑتال کی ہے ایم کیو ایم نے, کبھی ایک ہڑتال کی ہے کوٹا سسٹم پہ؟ یہ ہڑتال کرتے ہیں بھائی کا دور نہیں رہا نا سر, بھائی کا کارڈ نہیں بنا تو ہڑتال ہو رہی ہے, بھائی کا پاسپورٹ نہیں دیا تو ہڑتال ہو رہی ہے. اب یہ تو میں پوری 30 سال ہی بتا رہا ہوں جو ان کا دور حکومت رہا ہے, جس میں یہ وزیر بھی رہے ہیں, سفیر بھی رہے ہیں, سب انہوں نے انجوائے کیا ہے, اور آج بھی وہی سلسلہ ہے. دیکھیں 2 وزارتیں لے کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک مسئلے پر کراچی کے بات نہیں کرتے. ابھی پتہ ہے 249 میں ہم لوگ بہت زیادہ میں انوالو تھا, کیا بری حالت تھی وہاں پانی کی. لوگ بتا رہے ہیں 6 مہینے کے بعد 3-4 دن کے لیے پانی آتا ہے. کبھی بات کی ایم کہ ہم نے اس پر ہڑتال کرتے ہیں نا بلدیہ کے لوگ, اور یہی وجہ اس دفعہ تو بہت ہی بری طرح سے وہاں ان کو مقصد ہے کہ ریجیکٹ کیا ہے بلدیہ کے اندر. لیکن بھائی یہ ان سے کوئی امید نہیں ہے, ان کی باتوں میں نہ آئے کہ یہ احتجاج کریں گے. کرے گا کون؟ ان کی تو لیڈرشپ ہی نہیں رہی نا. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ ان کا لیڈر کون ہے. بھائی خالد ہے, عامر خان ہے, وسیم ہے. وسیم کو تو آپ کو پتہ ہے جس بری طریقے سے سپریم کورٹ کے جج نے آخر میں کہا تھا کہ بھائی کراچی کی جان چھوڑ دو. اچھا. اور وہ بیچارے اس کے بعد سے وہ ایک دن یہاں آئے تھے وہ 249 میں, تو وہ انڈے پڑ گئے ان کو وہاں اس دن, کیونکہ بھائی آپ نے 4 سال تک صرف اور صرف پیسہ ہی کھایا ہے نا. ایک کوئی کام بتا دیں نا. آپ کہتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم نے ان کو کوئی 48 ارب وسیم اختر کو دیے, یہ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے, مجھے تو 15 ارب ملیں. چلو یار 15 ہی مان لو. 15 ارب میں 15 پروجیکٹ دکھاتے ہیں پوری کراچی کے اندر, کچھ نہیں کیا. یہ ناسور ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ایم کیو ایم نا کراچی کو جتنا. سردار نزاکت صاحب تھے میرے پروگرام کے اندر, انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی جتنی بھی خرابی پیدا ہوئی وہ اس دور میں پیدا ہوئی جس دور میں مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے میئر تھے. کھلی چھوٹ دے رکھی تھی مصطفیٰ کمال صاحب. ایمانداری سے آپ بتا دیں, میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال کے جو بدترین دشمن ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یار اگر پچھلے 20, 25, 30, 40 سال میں کراچی میں کچھ کام ہوا ہے تو وہ 4 سالہ دور مصطفیٰ کمال کا تھا. اچھا. ہم اپنی بات نہیں کرتے, ہم تو ظاہر ہے مصطفیٰ کمال کے لوگ ہیں, ہم تعریفیں کریں گے. لیکن نہیں, آپ کسی مخالف سے بھی اگر پوچھیں گے اور وہ اگر ایمانداری سے یہ بات بتائے گا کہ ہاں یا تو شروع ہوا تھا نعمت اللہ خان کے زمانے سے, اس کے بعد پھر اس کو سپیڈ اپ کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے. جتنا آج اگر کراچی میں آپ چل رہے ہیں نا تو یہ میرا خیال ہے اس وقت کے روڈ, انڈر پاس, بریجز وہ بنے تھے کہ آپ کراچی میں موو کر رہے ہیں, ورنہ موو نہیں کر سکتے. اس کے بعد تو ایک اینٹ بھی نہیں لگی نا. 4 سال کے بعد مجھے بتا دیں کوئی میگا پروجیکٹ کراچی کے اندر آیا ہو؟ کچھ نہیں آیا. تباہ برباد ہو گیا کراچی. اس وقت تو بالکل یعنی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. خاص طور پہ ہم تو کبھی ایک اسٹیک ہولڈر تو آپ کی بات سے متفق ہو نا سر. آپ چلیں ایم کیو ایم والے تو ہیں ہی آپ کے مخالفین. آفاق احمد صاحب بھی تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی جو پل بنانے کی مصطفیٰ کمال صاحب دعوے کر رہے ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنائے. صداقت ہے بھائی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا ہو یا پرویز مشرف نے سپورٹ کیا ہو یا زرداری صاحب نے, وہ بن تو گیا نا. اچھا بھائی, وسیم اختر نے کیا کوئی بھی کریڈٹ لے لے, ان کے پاس کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں تھا کیا؟ 4 سال رہے, مجھے کوئی ایک بتا دیں انہوں نے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا ہو. مصطفیٰ کمال کے تو ہم آپ کو 36 پروجیکٹ گنوا دیں گے کہ یار دیکھیں ان کے زمانے میں یہ کمپلیٹ ہوا. بلدیہ جو چھوٹا سا علاقہ ہے, بلکہ بلدیہ جا کے مجھے احساس ہوتا ہے وہ تو منی پاکستان تو بلدیہ ٹاؤن ہے یار. وہاں پہ پنجابی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, ہزار وال بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے. وہاں دیکھیں اسٹیڈیم کس نے بنایا, وہاں دیکھیں 100 بیڈ کا ہاسپٹل کس نے بنایا, وہاں پانی کی لائن فرما رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے وہاں پہ. تو ہاں, وہ جو 60 ملین پانی کون نکال کے لے گیا جو مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈالی. 28 انلیگل کنیکشن ہوئے ہیں جو مصطفیٰ کمال نے لائن ڈالی تھی نا. اچھا, وہ بنارس سے چلی تھی اور بلدیہ تک آئی تھی. چلے ٹھیک ہے, تحقیق ہوئی ہے اس پہ 123 انلیگل کنیکشن لگے ہوئے ہیں. چلے ٹھیک ہے شمشاد پہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. حذیفہ خان ایڈوکیٹ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ حذیفہ بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. حذیفہ بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز مجھے بالکل آ رہی ہے. حذیفہ بھائی فرمائیے گا سر, ایک جانب جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپوزیشن ناکام ہو گئی تو اپنے ہی نشیمن پہ بجلیاں گرانے آ گئے. جہانگیر خان ترین صاحب آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی دیکھیں, آپ تنقید کرتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے, ینگ ہیں, کم از کم تنقید کرنے والے ہیں, شعور والے صافی ہیں, ہونی چاہیے تنقید, لیکن تنقید ہو کس لیے رہی ہے, اس میں بہتری کس کی؟ ہمارے خلاف کوئی نہیں آیا ہوا. دیکھیں اگر ہم وہی بھائی بہنوں والی سیاست کریں, اپنے رشتے داروں والی کریں, نوازنے والی کریں, پھر عمران خان میں اور نواز شریف میں زرداری میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر کس بات کی تبدیلی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹماٹر 10 روپے کلو مل جائیں, چکن کم مل جائے, ساری چیزیں کم مل جائیں, قرضے لے عمران خان 3 ارب روپے عوام کو کھلائے اور باقی 2-3 ارب ڈالر اپنی جیب میں ڈالے, گائے, ساری عوام نعرے لگائے, تو یہ تبدیلی نہیں ہوگی, یہ تباہی ہوگی. تبدیلی ہی یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے سامنے ہر کوئی ہو. دیکھیں یہ ہمارا اسلام ہے, ہم آج تک نام لیوا تو ہے, میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, لیکن کیا آج تک ہم لوگوں نے جس نظریے پہ ہمارا ملک بنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا آج تک ہم نے وہ ان چیزوں کو کبھی اڈاپٹ کیا ہے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی جی کہتے تھے اگر فاطمہ بھی ہو, جس کا مفہوم یہ, اگر فاطمہ بھی ہو تو اس کی بھی یہی سزا ہوگی. تو اگر جہانگیر ترین کو اگر ملک سے وہ باہر گیا تھا, وہ کیونکہ اس کا نام ای سی ایل پہ نہیں تھا, جب وہ ای سی ایل سے واپس آئے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے خلاف ایک تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تب شور ہو رہا ہے. وہ بھائی کریں وہ شور, خان کا آج نہیں پاس اٹھا کے دیکھنا ہے, پریشر میں تو آنا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو بیچ میں لوگ ہیں, دیکھیں اس میں میڈیا کا ہی بہت بڑا کردار ہے. آپ لوگوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی اس کی گورنمنٹ جاری ہے, جائے, وہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑا. وہ تو آج بھی کہتا ہے کہ میرا جہانگیر ترین میرا قطع کلامی معاف حذیفہ بھائی, آج تو مفاہمت ہو گئی سر, سارے مطالبات منظور ہو گئے. دیکھیں مطالبات جائز منظور ہوئے نا صاحب, جائز بات ہوئی ہوگی, کچھ بیچ میں اختلاف. کرائیٹیریا بتا دیں ناجائز اور جائز مطالبات کا کیا ہوگا سر؟ سر وہ سامنے آ جائیں گے نا. اگر کوئی ناجائز, دیکھیں جہانگیر خان ترین کے بارے میں تو اگر پیسہ بولا جائے تو وہ پیسہ تو کچھ بھی نہیں لگتا, ناجائز نہیں ہوگا. اگر جو کمیونیکیشن گیپ ہوا ہوگا, جو بیچ میں آپس میں بات نہیں پہنچ رہی ہوگی, جو ایم پی ایس کی شکایت ہوں گی, انہیں لگ رہا ہوگا کہ ہمیں جہانگیر خان ترین کے ہونے کے ساتھ ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا, تو ساری چیزیں ان کا رائٹ ہے. اس میں مجھے ایک بات بتا دینا, کوئی ایک پوائنٹ آگے بتا دیں گے جی ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے. خان صاحب نے کیا بولا؟ خان صاحب نے بولا میں نے تو آج تک اپنے دشمنوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, یہ تو میرا دوست ہے, میں کیسے ہو سکتا ہوں ناانصافی نہ کروں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے. جی عام گراؤنڈ ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں اوپر بیٹھ کر نہیں پتہ چل رہا ہوتا. اگر جہانگیر خان ترین نہ جائیں, اگر جہانگیر خان پورے کے پورے وہ لوگوں کو لے کے جائیں اور جا کے حملہ کر دیں, تب تو ہم بھی بولیں کنڈیم کریں. وہ بھائی وہ جا رہے ہیں, وہ ایک لیڈر رہا ہے, وہ سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, اس کی بہت ساری خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی. اگر وہ فیس تو کر رہے ہیں نا, ایٹ لیسٹ وہ لندن دوائی لینے کے لیے تو نہیں جائے ہوئے نا, وہ تو یہاں موجود ہیں, تو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کریں ان کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے. نہ صرف جہانگیر ترین, علیم خان نہیں ہوا, اعظم سواتی نے استعفیٰ نہیں دیا. سر میں بالکل اپریشیٹ کرتا اگر جہانگیر ترین صاحب یہ فرما دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آپ کھل کر انویسٹیگیشن کریں, ہم تسلیم کریں گے, جو نتائج ہوں گے ہم بھگتیں گے. بولا ہے نہیں بولا سر, انہوں نے کہا کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. دیکھیں میری ایک بات, پریشر گروپ بنا لیا. اب بات ساری یہ ہے کہنے کی کہ اگر جو ان کے گریویانس تھے انہوں نے اوپن میڈیا پہ لا کے بول دیے, آج ان کے گریویانس دور ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہوگا, وزیر اعلیٰ کو ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوا میٹرو چینل جیو تو نہیں دیکھ رہا ہوتا نا, 50,000 کام ہوتے ہیں نا بھائی صاحب. تو ہو سکتا ہے انہوں نے بولا سر ہمارے گریویانس, نے بولا جی ناجائز آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, بات ختم ہو گئی. جہانگیر ترین کو اگر سزا ملی, کیا ان کا سیاسی کیریئر ختم نہیں ہوا؟ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کوئی پروٹیسٹ ہوا, پی ٹی آئی کی طرف سے ایک جا کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا, پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کوئی پریس کانفرنس کی جاتی ہوئی ہے؟ ہم نے عدالت کا سارا فیصلہ مانا ہے اور وہ بھی مانے گا, لیکن ہر چیز وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا آتا ہے. آپ تو اپریشیٹ کریں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے خاص و خاص لوگوں کو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا اور اگلے بولنے جی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے حذیفہ بھائی, آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. نعیم بھائی ویژن سے آپ متفق ہیں سر؟ انہوں نے اپنے بندے کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں کہہ رہے ہیں نا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جی, اور واقعی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. خورشید صاحب پہ کیس جو ہے وہ جو ہے پہلے اریسٹ ہوتے ہیں, پھر بعد میں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. جی, آغا سراج درانی کو پہلے اریسٹ کرتے ہیں, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. عدی فریال تالپور کو اریسٹ کرتے ہیں, اس کی بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یہ پہلا کیس ہے. بات یہ کہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اس کو اریسٹ بعد میں کریں گے. صورتحال یہ ہے کہ یہاں یہ حکومت اس قسم کی حکومت ہے کہ 12 روپے کی کرپشن ہو جائے نا, اور کرپشن پہ جب آگے ان کی جو اسپوک مین کھڑے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, جو سارا دن لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے چوری کی اور اپنے کچھ ان کے پاس پروگریس نہیں ہے. صورتحال یہ
کہ وہ آگے بتاتے ہیں کہ 12 روپے کی چوری ہونی تھی لیکن ہم نے بچا لی, ہم نے 4 روپے کی چوری ہونی تھی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے جی ہمارا جو ہے وہ فوکس اس وقت ان لوگوں کے اوپر, ان کا فوکس, ان کا تو منشور ہی کوئی اور تھا. ان کا فوکس جو عوام کو یہ بیوقوف بنا کر آئے تھے کہ ہم کرپشن ختم کریں گے, بھائی میری رپورٹ نہیں ہے, 4% کرپشن تم لوگوں نے بڑھا دی اس ملک کے اوپر. تمہارا منشور تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. تمہارا منشور تھا مہنگائی ختم کریں گے, مہنگائی کا بیڑا غرق کر دیا. لا کے آج میں نہیں کہتا, جا کے دیکھیں مہنگائی کی شرح کہاں لا کے انہوں نے کھڑی کر دی ہے. ان کا منشور تھا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گھر دیں گے, گھر تو نہیں دیے, وہ جو 50 لاکھ دینے تھے ان کو لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب بھی کہیں جاتے ہیں نا سعودی عرب کے دورے پہ, تو وہ کہتے ہیں جی مدینے کی ریاست بنانا ہے ملک کو. پھر وہاں جاتے ہیں ملیشیا کے دورے پہ, مدینہ اپنا ملیشیا جیسا لا میں لے کر آؤں گا اس ملک کے اندر. چائنا کے دورے پہ جاتے ہیں تو وہاں کا پارلیمنٹ بناؤں گا. اس ملک کا دیوالیہ نکال کے اس ملک کا بنانا ہے کہ ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے. انڈوں سے کھڑے ہونے والی حکومت وہ جا کے WCO پہ ختم ہوتی ہے, پھر منشیات کے جو ہے وہ پلانٹ لگا کے منشیات کے جو ہے ہم جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ منشیات جو ہے وہ بھنگ ہم کاشت کریں گے اس ملک کے اندر. پھر زیتون کے تیل پہ ہونے والے یہ ملک کو چلانے والے چندے پر پورا ملک لا کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, بالکل نہیں بھائی, آپ کا پوائنٹ آیا, میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا, لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. حذیفہ بھائی آپ بھی میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا, ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نہیں بھائی سر, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ عمران خان صاحب کچھ عملی اقدامات نہیں کرتے, خالی نوٹس لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو شہباز گل صاحب فرمانے لگے کہ جی پرچی چیئرمین ہم پہ تنقید نہ کریں, اپنے صوبے کو دیکھیں, زیادہ بہتر ہے, وہاں پہ بنیادی مسائل بھی نہیں ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بس وہ اصل میں ہمیں تو اس لیے پرچی کہتے ہیں کہ ان کو خود پتہ ہے کہ ٹرین کا ڈبہ نیا ہے, بوگیاں ساری ان کی پرانی ہیں. اچھا, اور وہ ملک کے اوپر مسلط ہیں. اس ملک پہ جو یہ کہتے ہیں ہم قرضہ اتاریں گے نا, جب بات کرتے ہیں قرضہ اتارنے کی, اچھا یہی تھے پچھلے قرضہ چڑھانے والے, اب یہ کہہ رہے ہیں ہم قرضہ اتاریں گے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے اوپر جو ہے نا ملک کا بڑا غرق کہتے ہیں کہ پچھلے حکومتوں میں ہم نہیں, مطلب جو ہمارے پاس جو حالات ہیں اس وقت, جو صورتحال ہے, وہ صورتحال کون آدمی ہے جو اس کو نہیں فیس کر رہا؟ جو حالات اس وقت بنے ہوئے کون آدمی فیس نہیں کر رہا؟ ابھی 2 دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے پانی کے معاملات پر کہا کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا, اور واقعی میں نہیں مل رہا پانی. نہ معاہدے کے تحت گیس مل رہا ہے, نہ معاہدے کے تحت ہمیں بجلی مل رہی ہے, نہ معاہدے کے تحت, حالانکہ گیس یہ صوبہ نکال کے دیتا ہے اور پہلا حق اس صوبے کا ہے. 72% ریویو آپ جو ملک آپ کو جو نکال کے دے گا سب سے پہلے اس کا حق ہوگا. جو صوبہ آپ کو نکال کے دیتا ہے, نہ ہمیں گیس, نہ بجلی, نہ ہمیں پانی یہاں پر جو ہے یہ فراہم کرتے ہیں, اور دن بدن منصوبوں پہ منصوبے, نئے منصوبے بناتے ہیں. کیا منصوبے؟ کبھی جزیرہ, کبھی اسپتال کور کرنا ہے, کبھی PI کو اٹھا کے لے جانا ہے, کبھی اسٹیل مل بند کرنی ہے, کبھی جو ہے وہ اللہ معاف کرے ان کو روز ایک نیا منصوبہ ان کو چاہیے, اور بیٹھ کے ان کا کام یہی ہے. ڈیولپمنٹ کی طرف یہ نہیں آئیں گے. بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے کوئی سوال کیا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا کہ دوبارہ کنٹینیو کریں. بلاول بھٹو صاحب نے آج فرمایا تھا کہ نوٹس لیتے ہیں لیکن مہنگائی بڑھ جاتی ہے, عملی اقدامات نہیں ہوتے. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں آپ پرچی چیئرمین ہیں سر, آپ سندھ پہ توجہ دیں. اصل میں جس پہ نوٹس لیتے رہے نا, وہ قدرتی بات ہے, یا تو اس کی شارٹیج ہو گئی ہے یا وہ مہنگی ہوئی ہے اس ملک کے اوپر. اس لیے بلاول صاحب نے کہا تھا یہ نوٹس صرف لیتے ہیں, اور نوٹس لینے کے بعد جس چیز پہ نوٹس لیتے ہیں, آپ ماضی اٹھا لیں, چینی میں نوٹس لیا, وہ دیکھیں چینی پہلے غائب ہوئی, پھر چینی کہاں چلی گئی. پھر بجلی میں نوٹس لیا, بجلی کی صورتحال آگے کہاں کھڑی کی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جس پہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے, اور کمال یہ کہ نوٹس اشارہ ہوتا ہے, جہانگیر ترین جیسے انہوں نے رکھے ہوئے نا اپنے ساتھ TADA پہ. کمال یہ کہ وزیر اعظم صاحب چوری نہیں کرتا, یہ چور رکھے ہوئے ہیں, اور یہی لٹیرے ہیں, یہی ملک کا بڑا. ٹھیک ہے, حذیفہ خان صاحب میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں. حذیفہ بھائی کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر 3 صوبوں کی سپورٹ رہی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا, 4تھے صوبے نے سپورٹ نہیں کیا تو اس صوبے سے بغض معاویہ ہے موجودہ حکومت کو, کیا کہیں گے سر؟ دراصل بات یہ نہیں ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ 2.5 سال کے اندر تمام حالات خراب ہوئے ہیں تب تو بات ماننے کی ہے. اگر دیکھا جائے تو کیا اسٹیل مل کا انہوں نے نام لیا, اسٹیل مل کیا خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد خراب ہوئے, ختم ہوئی ہے؟ کیا 15 ہزار ملازمین جو نکالے گئے, یہ کہہ رہے ہیں بے روزگار کی, بے روزگار نہیں کی ہوئے, سیاسی بھرتیاں کی ہوئی تھی بھائی, جاتے ہی نہیں تھا کوئی ٹیچر, کوئی جانے والے ہی نہیں تھے, سب کے تھم لگتے تھے, سب کو بھائی جیو بھٹو کے نام پر تھا, کسی کو گھر میں پیسے مل رہے تھے. محترمہ کے نام کے اوپر جو فنڈ دیا جاتا تھا اس کے اندر ان کے بڑے بڑے MP MLA نکل کر آئے, بڑے بڑے وڈیرے نکل گئے. مسئلہ کہنے کا یہ ہے بھائی, ان کو آج 2.5 سال میں خان صاحب کی حکومت کھٹک رہی ہے. 35 سال 40 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آپ نے لگایا ہے, ہم نے بالکل لگایا 50 لاکھ گھروں کا, انشاءاللہ دیں گے, ڈیلیور بھی ہو رہے ہیں. مجھے سر یہ بتا دیں ان کا اپنا گھر کیا 2.5 سالوں کے اندر بن سکتا ہے کیا؟ 2 کمرے نہیں بنا سکتے. آہستہ آہستہ کر کے ابھی 35-45 ہزار جو گھروں کے 2.5 سال میں تو لوہے کا بھی گھر بن جاتا ہے حذیفہ بھائی. اور آپ جو بات کر رہے ہیں سر, اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے بھی تو کھڑے ہو کے ملازمین سے وعدہ کیا تھا اسٹیل مل کا کہ جی اگر آپ کو نکالا گیا
گیا تو میں حکومت کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. دیکھیں میں ہر بات دیکھیں میری ایک بات, اگر ہم اس بات پہ اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح کریں گے, بہت بڑا تیر مارے, ٹھیک ہے. اگر باہر بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آیا, جب آئے ہیں دیکھا ہے کہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا. آج کیا خان صاحب نے نیب کے اوپر ریفارمز کے اوپر پوائنٹ نہیں اٹھایا؟ حالانکہ یہ بنانے والے کون ہیں؟ یہ دونوں بیٹھے ہوئے جو روتے ہیں کہ نیب کو خان صاحب نے لگا دیا. انہوں نے بولا آجو اسمبلی کے اندر نیب کی ریفارم کرتے ہیں, ایف اے ٹی ایف کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمیں وہاں سے گرین چیٹ دو. ایسے تھوڑی یہ ساری باتوں کا پتہ ہے. ہر چیز اس ملک کے اندر سیدھی ہوگی انشاءاللہ. وقت آ چکا ہے, روٹی کپڑا مکان ان لوگوں نے سارا چھینا ہے, ہر چیز وقت کے ملے گی. کل انوگریشن ہوئی ہے, اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر اور بہت سارے مکان بنیں گے, کے بی کے اندر اور بنیں گے. رہی بات ان کی صوبائی حکومت کی, جو ان کو پتہ تھا کہ اب تو ہم بالکل ایک صوبے کی حد تک آگے رہ گئے, انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگی. عوام دیکھ رہی ہے, بہت اچھے عوام کے مفاد کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. ڈیمز 1962 کا اپروو تھا, کبھی نہیں بنائے, بناتے نا یہ لوگ, بناتے نا. ایوب خان کون تھا جن کو ڈیڈی بولتے تھے؟ اپنے ڈیڈی کی فرمائش پوری کرتے نا, ڈیم بناتے کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی, پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخاب کے اندر کیا ہوا سر, اگر ماشاءاللہ اتنا وسیع ویژن ہے. بھائی دیکھیں میری ایک بات سنیں, ان کو تو کریڈٹ دینا چاہیے. آج تک کبھی ضمنی انتخابات کے اندر گورنمنٹ ہاری ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, کوئی بات نہیں, ہارے ہم تسلیم کرتے ہیں, اس کے اندر عوام کا فیصلہ ہے. لیکن یہ سیٹیں ان کی اپنی گھر کی تھی, یہ سیٹیں ان کی اپنی گھر کی تھی, ہو جاتی ہیں. سر این اے 249 تو گھر کی سیٹ نہیں تھی سر, این اے 249 تو اس سے پہلے بھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں این اے 249 کی ایک کہانی الگ ہے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی پروگرام میں کہا تھا جی, جو جس طریقے سے ڈیلیور, یہ نہیں بولا, میں خود بولتا ہوں, خان صاحب خود بولتے ہیں کہ جس طریقے سے کام تھا 2.5 سالوں کے اندر, ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے اوپر پرابلمز بہت ساری آگے ایک دم آ گئی تھی. ہم ترقی کی طرف کس طرح جاتے؟ 2.5 سال کے عرصے کے اندر ہمارے پاس 5 سال کا ٹائم ہے نا, 5 سال کے بعد آپ پوچھیے گا آپ نے کیا 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 نہیں کیا, ساری فگر آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن جو 35 سال میں اپنی 4 باریاں لے کر بیٹھے ہیں, وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حذیفہ خان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شمشاد بھائی کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے سر, کیونکہ صحیح معنوں میں اگر میں کراچی کی بات کروں, ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کے حوالے سے آپ کے لیڈر بھی کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے, متفق ہے اپنے لیڈر کی رائے سے؟ ہاں نہیں, لیڈر کی بات سے میں کیا, پورا کراچی متفق ہے. جس طرح کے حالات آپ دیکھتے ہیں کراچی میں ابھی, بلکہ مجھے یاد آ رہی تھی کہ ابھی 2-3 دن سے پیپلز پارٹی بہت شور کر رہی تھی کہ یہ عرصہ جو ہے سندھ کا حصہ پانی کا جو ہے نا وہ بھی پنجاب کو دے رہی ہے. اچھا, تو ہم چونکہ کراچی میں رہتے ہیں, سندھ میں رہتے ہیں, ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں کہ یار سندھ کا جو ہے نا وہ پانی کا حصہ ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے کبھی اس بات پہ کبھی آواز بلند نہیں کی کہ یار لانڈی میں بھی پانی نہیں آتا, نیو کراچی میں بھی پانی آتا, بنارس میں بھی نہیں آتا, اور بلدیہ کی تو خیر بہت ہی بری حال ہے, میں نے آپ کو بتایا. کبھی اس پانی کی بھی فکر کریں نا. دیکھیں کراچی کی ضرورت ہے 1200 اسکوائر فٹ ان کو ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل, مشکل سے میرا خیال ہے 600, بالکل ملک کی 600. اچھا 600 میں سے بھی وہ میرا خیال ہے 200 جو ہے نا, وہ 200 ملین جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے اپنا ٹینکرز والوں کے پاس یا فیکٹری والوں کے پاس. 200 کم بول رہے ہیں آپ, بہت زیادہ. 400 بڑی مشکل سے 400 ملتا ہے. اچھا, تو ہم تو یہ توقع کرتے ہیں, نعیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کہ یہ کبھی کبھی اس پانی کی بھی بات کریں کہ بھائی یہ بلدیہ میں 6 مہینے میں 3 دن پانی کیوں آتا ہے, ہانڈی کے اندر 3 مہینے میں 1 دفعہ پانی کیوں آتا ہے, کورنگی میں کی یہ کیوں صورتحال ہے. ہم سندھ کے ساتھ ہیں, پانی کے لیے بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن کبھی یہ صوبائی گورنمنٹ کراچی پہ بھی تھوڑی سی توجہ دے دے تو یہ ووٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ حقیقت ہے کہ کراچی سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتے. نہیں بھائی, کیا کہیں گے کراچی کے لیے, کچھ کراچی پر توجہ دے دیں سر, کیونکہ لائن میں پانی آئے نہ آئے ہائیڈرنٹ پہ آ جاتا ہے پانی ٹینکر کے لیے. آخر والی بات ان کی مجھے بڑی اچھی لگی, جس پہ کہا انہوں نے کہ کراچی سے ان کو ووٹ نہیں ملتے. ان کو ووٹ ملتے ہیں, ان کی پروگریس 5 سال کی مطلب یہ تھی میئر کراچی کی. اور یہ جو ابھی بتا رہے تھے, میں دل میں ہنس بھی رہا تھا کہ ہم نے روڈ بنا دیے, ہم نے پل بنا دیے, انڈر بائی پاس, پارک, روڈ, یہ سب ہم نے بنا دیا. اور بات یہ ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے اندر بھائی میرے بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھو کتنے ایم پی یہاں کراچی سے جو ہے وہ نکل گئے حیدرآباد سے. اور یہ صرف کراچی حیدرآباد تک نہیں محدود تھا, یہ پورے پاکستان کی پارٹی اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے. کراچی میں بات یہ ہے کہ پانی کا ایشو آج سے نہیں, بہت پرانا ایشو ہے. اچھا, اور ایشو کراچی میں صرف پانی کا نہیں ہے, یہاں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. جو ایشوز ہیں اس کراچی کے اندر, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کراچی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ہمارا ہے, ہم کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیں جب مصطفیٰ کمال اس کراچی کے اندر ایم کی ایم لندن کے ساتھ جو اٹیچ تھے, اس کراچی میں ان کے تمام سینیٹر تھے, اس کراچی میں ایم این اے تھے, ایم پی اے تھے, اس کراچی میں ان کا گورنر تھا, اس کراچی کے اندر تمام ڈسٹرکوں کے چیئرمین ان کے تھے, یو سیوں کے چیئرمین ان کے تھے. اور اس وقت بات یہ ہے کہ یہ ان کو پانی یاد نہیں آتا, کراچی میں لانڈی میں پانی نہیں آ رہا. اس وقت لانڈی کا چیئرمین, یو سی کا ان کا کونسلر, ان کو پانی کی ان کو یاد نہیں ہے کہ کراچی میں پانی نہیں ہے. اب بات یہ کہ اب یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے ان کو ووٹ نہیں دیتے. بھائی کراچی والے کیوں نہیں ووٹ دیتے, اس کی وجہ کراچی
کراچی کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے. کراچی میں تجربے ہوتے ہیں, یہ فش لے کر ان کو دے دیے نا, رائٹ پہ جاؤ لیفٹ پہ جاؤ, ان سے پوچھو ان کا ٹرینی کون ہے, پہلے ٹرینی نکل کے باہر آئے جو ان کو ٹرینی ان کو اس پارٹی کو بنا کے اس ملک پہ کراچی میں مسلط کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کراچی پہ کتنی دفعہ پی ایس بی نے پروٹیسٹ کیا. ہم تو پانی کے اوپر کل بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ خدا کے لیے صرف بات یہ کہ کراچی نہیں, یہاں 32 اضلاع ہیں سندھ کے, 32 اضلاع کے اندر ہمارا صرف کراچی کے اندر 6-7 اضلاع نہیں, یہاں سے لے کر کشمور تک پانی نہیں مل رہا. ہم تو بلند کر رہے ہیں آواز, ہم نے تو احتجاج بھی ریکارڈ کیا قومی اسمبلی میں اپنی ریکویسٹ. ادارے کا ترجمان تردید کر رہا ہے کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, آپ الزام عائد کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہم قومی اسمبلی کے اندر بھی ڈیسک بجاتے ہیں, اچھا. وہاں بھی بات یہ کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں, جی. میڈیا پر بھی بات کرتے ہیں, ریلیاں میں نکالتے ہیں, پریس کلب تک بھی جاتے ہیں, اور جو آئینی طریقہ کار ہے, جی جی. جو جمہوری روایات ہیں, جو قانونی ہمیں اجازت دیتی ہے, ہم اس پہ ہر طریقے سے جاتے ہیں. یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. اگر بات یہ کہ چلے ٹھیک ہے جی, شمشاد بھائی کنکلوڈ کر دیں سر, ٹائم ختم ہو پارٹی کو کہا کہ ووٹ ہی ملے. دیکھیں ہماری پارٹی تو ابھی 5 سال ہوئے ہیں, بالکل نئی پارٹی ہے. یہ پارٹی تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی 40 سال سے زیادہ ہو گئی. دعوے آپ کے بہت بڑے تھے نا سر, وہ تو پرانی پارٹی ہے, انہوں نے اسٹارٹ میں دعوے دیے ہوں گے. پارٹی ایک قومی پارٹی تھی, پورے پاکستان سے ووٹ ملتے, سکڑ کے انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. اس پہ غور کریں بھائی, ہماری. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شمشاد علی صدیقی صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سے نعیم احمد امان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, حذیفہ خان ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید کے لیے